مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب پاک حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آج ایک بار پھر مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم لوگ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے صوفی اسٹوڈیو میں یہاں پر موجود ہے اور لائیو گرین رمضان پروگرام ڈے 21 میں ہم لوگ حاضر ہے. ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں کہ رب کائنات حضور پاک کے صدقے میں ہماری آج کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ناظرین کرام، یہ پروگرام گرین رمضان روزانہ آپ دیکھتے ہیں، یہ لائیو اسٹریم ہوتا ہے الحمدللہ پوری دنیا میں. فیس بک کے ذریعے سے ہمارا فیس بک پیج المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی ہے، اور اس کے علاوہ انسٹاگرام میں آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پروگرام کو.
इंस्टाग्राम @green-dome-masjid। इसके अलावा सूफी रेडियो पर आप हमें सुन सकते हैं, जहां पर हो आप अपने डिवाइस के ऊपर ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम मिक्सलर है, MIXLR, और मिक्सलर के ऊपर आप टाइप करेंगे सूफी डैश रेडियो, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे प्रोग्राम को लाइव समाप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है हमारे प्रोग्राम में रोजाना पूरी वर्ल्ड से उलमा कराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, कुर्रा हज़रात, सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें आते हैं, इस प्रोग्राम में, और अपना हिस्सा लेते हैं और उनसे दीन सीखने को मिलता है। अपने अपने अंदाज में वो बयान करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो बिला ताख़ीर महफिल पाक का आगाज़ हम कुरान पाक की तिलावत से करेंगे। हमारे साथ माशाअल्लाह हमारे दारुल उलूम कंजुल ईमान के एक बहुत ही नौजवान, वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर इमाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नौजवान बच्चे हैं माशाअल्लाह, लेकिन हर बच्चा होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो चैंपियन बन जाता है। ये हमारे फ्यूचर इमाम है, हमारे शहर कैलगरी के। ये माशाअल्लाह हमारा जो आलिमा कोर्स है उसके स्टूडेंट भी हैं माशाअल्लाह। ये 2 साल आलिमा कोर्स में इन्होंने मुकम्मल कर लिया है। ये 3 में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तालीम जारी है। विदाउट डिले मैं दावत देता हूँ कारी मोहम्मद अनस सिद्दीकी सुहरवर्दी साहब को, जो हमारे साथ ऑनलाइन है। आप तशरीफ लाएं और महफिल पाक का आगाज कुरान पाक की तिलावत से करें। जनाब कारी मोहम्मद अनीस सिद्दीकी सुहरवर्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नजमुस साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा दाफिक यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रज्अ वल अर्दि ज़ातिस सद्र इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल्हज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदा वअकीदु कैदा फमह्हिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे जनाब कारी मोहम्मद अनस सिद्दीकी सुहरवर्दी साहब। अल्लाह ताला इनकी हाजिरी कबूल फरमाए। नाज़रीन कराम, ग्रीन रमज़ान प्रोग्राम डे 21 में हम लोग यहाँ पर मौजूद है, लाइव सूफी स्टूडियो से। रोज़ाना आप ये प्रोग्राम देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, और इसके अलावा सूफी रेडियो के ऊपर आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल पाक को आगे बढ़ाते हुए नात शरीफ का सेशन हम शुरू करते हैं। नात शरीफ पढ़ना, नात शरीफ सुनना हमारे ईमान का जुज़ है। हुज़ूर पाक की तारीफ करना हमारे ईमान का हिस्सा है, और ये रब कायनात की अजीम सुन्नत है। रब कायनात ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को कितना बुलंद किया, ये रब कायनात जानते हैं, और उनके बताए हुए से उनके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं। इसीलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा। लफ्ज़ ही पर गौर कीजिए, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नाज़रीन कराम, ग्रीन रमज़ान प्रोग्राम डे 21 में हम लोग लाइव यहाँ पर मौजूद है। अल मदीना कैलगरी इस्लामिक असेंबली के प्लेटफॉर्म से नात खानी का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ कैलगरी के बहुत ही प्रॉमिसिंग नात खां फॉर द फ्यूचर, माशाल्लाह छोटी सी उम्र में माशाल्लाह आपने बहुत उरूज तरक्की हासिल किया माशाल्लाह नात की दुनिया में, क़िरात की दुनिया में। और माशाल्लाह ये भी हमारे दारुल उलूम कंजुल ईमान के एक नौजवान स्टूडेंट है।
He is a very promising future Imam for our community, mashallah. So without delay, I would like to call جناب محمد معاذ صدیقی سہروردی. آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب محمد معاذ صدیقی سہروردی صاحب. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے یا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت سہارا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت سہارا دے دے، کہ تیری بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے یتیم. ساری امت کی شفاعت تنہا تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا تنہا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. میں ہوں بے کس کہ تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بے کس کہ تیرا شیوا ہے سہارا دینا. میں ہوں بیمار تیرا
کام ہے اچھا کرنا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جناب محمد معاذ صدیقی سہروردی صاحب حضور پاک کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے. ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام صوفی اسٹوڈیو سے لائیو روزانہ آپ دیکھتے ہیں المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے. الحمدللہ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے گنبد خضرا مسجد جو کہ نارتھ ایسٹ آف کیلگری میں لوکیٹڈ ہے، ہماری کچھ ایکٹیویٹیز آپ سماعت کر لیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو گیسٹ اسپیکر ہیں ان کو میں دعوت دوں گا. ماشاءاللہ ہماری مسجد میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے روزانہ، اور اس کے علاوہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے محترم حافظ فہد صدیقی صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں گنبد خضرا مسجد میں اس سال. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے اور ان کو مزید عروج ترقی عطا فرمائے. تراویح کے بعد روزانہ درس قرآن ہوتا ہے. ہمارے شاہ صاحب پروفیسر امام سید بدی الدین سہروردی شاہ صاحب درس فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کو برقرار قائم رکھے. ماہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں گنبد خضرا مسجد میں ڈرائیو تھرو افطاری کا اہتمام ہوتا ہے. المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی ان کولابوریشن ود ہاؤس آف ڈریمز ماشاءاللہ یہ ڈرائیو تھرو افطاری کرتے ہیں. کئی سو لوگ یہاں سے روزانہ 7 سے لے کے 9 بجے کے درمیان افطاری لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش قبول فرمائے. الحمدللہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے اعلان کیا تھا، دارالعلوم کنز الایمان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ روزانہ تراویح کے بعد اس پروگرام کے بعد شبینہ پڑھتے ہیں. ان بچوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے میں ان کو حافظ قرآن بنائے، حافظ باعمل بنائے، ان کے والدین کا سایہ ان کے اوپر قادر قائم رکھے، اور یہ سب بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل میں ذمہ دار مسلمان بنائے. ناظرین کرام، یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہے ہمارے یہاں مسجد کی، تو آپ پلیز ہمیں سپورٹ کیجیے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کو. اور ہماری مسجد گنبد خضرا مسجد جو کہ آپ کی اپنی مسجد ہے ماشاءاللہ، آپ ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آپ اسکرین پہ آپ دیکھ لیجئے، اس کے آپ پکچر لے لیں اپنے سیل فون کے اوپر تاکہ یہ ہمیشہ آپ کے پاس محفوظ رہے. آپ ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہمارا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہے. مزید معلومات کے لیے 4035908200. ہماری ویب سائٹ ہے www.amcia.org. محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام ڈے 21 میں ہم لوگ لائیو ہے صوفی اسٹوڈیو سے گنبد خضرا مسجد میں المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے. جیسا کہ میں نے اعلان کیا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ روزانہ ہمارے گیسٹ اسپیکر ہوتے ہیں، اور پوری دنیا سے آپ نے جو جن حضرات نے ہمارا پروگرام دیکھا ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا سے، موریشس، ساؤتھ افریقہ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، انگلینڈ، پورچوگل اور امریکہ سے ماشاءاللہ علماء کرام، حفاظ اعظام، قرہ حضرات، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام میں آتے ہیں، وہ شریک ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں ماشاءاللہ وہ پرفارم کرتے ہیں.
اب تک جو حضرات آ چکے ہیں ان تمام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے، اور ماہ رمضان کے جو باقی ایام رہ گئے اس کا احترام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بلا تاخیر ہمارے آج کے جو گیسٹ اسپیکر ہے تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے نارتھ ویسٹ کیلگری میں جو ہاکورڈ مسلح ہے یہ اس کے امام و خطیب ہے ماشاءاللہ، اور بہت جانی پہچانی شخصیت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت مولانا انیس صدیقی سہروردی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے۔ آپ ہاکورڈ جو مسلح ہے ہمارا اس کے امام و خطیب ہے، اور یہ ایک برانچ ہے المکہ اسلامک سینٹر کا، الحمدللہ یہ وہاں پر دین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو وداؤٹ ڈیلے انیس صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے۔ انیس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت علامہ مولانا۔ جی میں آپ کو سن رہا ہوں، آپ بات کیجیے۔ جی علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، بلا تاخیر گرین رمضان پروگرام میں ہمارے گیسٹ اسپیکر آج کے حضرت علامہ مولانا انیس صدیقی سہروردی صاحب ہمارے ساتھ لائیو ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا بیان شروع کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا اصفر ایوب رضوی صاحب دامن برکاتہم عالیہ، پروفیسر سید بدیع الدین سہروردی صاحب، اور المدینہ کیلگری اسلامک سینٹر اسلامک اسمبلی کے تمام عہدیداران اور امام صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں زندگی میں ایک اور موقع عطا فرمایا اور رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ رمضان المبارک میں عبادت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے روزہ اسلام کا دراصل تیسرا اہم رکن ہے جو مسلمانوں کو، تمام مومنین مومنات مسلمین اور مسلمات کو مختلف مدارج سے گزارتا ہوا، جس میں مجاہدہ اور ریاضت کے معاملات بھی شامل ہیں، اس سے گزار کر اس کو ایک کندن کی ڈھال میں ڈھال دیتا ہے، ایک کندن بنا دیتا ہے۔ اگر آسان الفاظوں میں سمجھا جائے تو یہ بات بڑے آرام سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ روزہ دراصل 15 شعبان 2 ہجری میں فرض کیا گیا، اور میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی 185
یعنی 185 آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کی، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ تو یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا مومنین اور مومنات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم اس مہینے کو پاؤ تو پھر اس میں روزے رکھو۔ اور یہ روزے کی فرضیت میں شامل ہے، دا پرپز اینڈ ورچو آف فاسٹنگ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کا بہترین مقصد حاصل ہوتا ہے روزے کی شکل میں۔ اگر آدمی روزے کو اس کے تمام تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے رکھے، گویا گناہوں سے بچے۔ روزہ صرف ایک بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ دراصل اپنے آپ کو حالت روزے میں خواہشات نفس، بری باتوں، گندی باتوں کو دیکھنا، سننا، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے غصے، ان تمام چیزوں سے بچانے کا نام ہے۔ جب آدمی یہ تمام مراحل، اور یہی مجاہدے کے مدارج ہیں، جب آدمی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو وہ گویا دراصل اپنے جو اس کا مقصد ہے روزے کا وہ حاصل کرتا ہے۔ اور جب وہ مقصد حاصل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اس کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ روحانیت ہوتی ہے۔ اور روح کا بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، بڑا ضروری معاملہ ہے، کیونکہ جب آدمی کا کنٹرول اس کی نفس پہ ہو جاتا ہے، اپنی نفس پہ کنٹرول کرنے کے بعد پھر اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے تو پھر اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے، اس کو عبادت اور ریاضت میں مزہ آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے تو پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مگر روزہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ اگر دیکھا جائے روزے کا فلسفہ، تو روزہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ان کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اور قرآن کریم کی جو 183 یعنی 183 آیت جو سورہ بقرہ کی ہیں، اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ان کو واضح طور پر یہ تلقین فرمائی کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ کہ تم تقوی حاصل کرو، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزے کے ذریعے بنیادی طور پر انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو نیک بنایا جائے، وہ نیک بن جائے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اس طرح کرے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے چاہتا ہے۔ اور جب آدمی یہ تمام کام کرتا ہے تو اس کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں جو لفظ لعلکم تتقون ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟
یعنی تقویٰ تو اگر دیکھا جائے تو وہ آدمی جو ذکر اذکار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، توبہ کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اوراد اذکار پڑھتا ہے، حسن اخلاق کے معاملات ہیں، بہترین اخلاق کے معاملات ہیں، عبادات کے معاملات ہیں، پرہیزگاری کے معاملات ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بھی تو تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے. تو پھر روزے ہی کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت الہیہ کیا ہے کہ اس نے روزے کو رکھا ہے اس میں. تو اس کی مثال ایک اس طریقے کی ہے، اگر اس کو سمجھا جائے کہ ایک آگ ہے، اور جب آگ لگتی ہے تو وہ تمام چیزوں کو جلا دیتی ہے. تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یکم رمضان المبارک سے 29 رمضان المبارک یا 30 رمضان المبارک کے جو دن ہیں، یہ 29 یا 30 جو بھی دن ہیں، اس میں انسان کا ایک مقابلہ ہوتا ہے اس کی نفس سے. تو یہ اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس آگ کے نتیجے میں وہ اگر اس کی مثال آگ کی طرح سمجھی جائے تو اس آگ کے وہ آگ اس کی اس کے جو نفس کے ساتھ جو اس کا مقابلہ ہے وہ اس کو جلا دیتی ہے. مسلسل مقابلہ، مجاہدہ، وہ جو میں نے مجاہدے کا لفظ استعمال کیا تھا، ریاضت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اپنی نفس سے مقابلہ کر رہا ہے. تو یہ 30 دن کی جو مسلسل محنت اور کاوش اور کوشش ہے، اس کے نتیجے میں اس کا نفس اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور وہ نفس کو کمزور کر دیتا ہے. اس کی ایک کوشش ہوتی ہے، اور اگر اس پہ آدمی گامزن رہے پھر یہ 30 دن کے بعد، جب کیونکہ اس 30 دن میں آسان ہے، کیونکہ تمام سرکس شیاطین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 30 دنوں میں بند کر دیا. ابھی عبادت کرنا آسان ہے. اب آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ عشاء کی نماز، مغرب کی نماز اللہ نے کتنی آسانی فرمائی. اگر آدمی اس کو سوچے تو اس کی کتنی عبادت وہ کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ روزہ کھولتا ہے آدمی، اور وہ جو میں نے مجاہدہ اور ریاضت کی جو بات کی ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے کہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے آدمی روزہ کھولنے کے بعد، اور وہ اگر مغرب کی نماز پوری پڑھے جو 7 رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اوابین کے 6 نوافل پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر عشاء کی 17 رکعتیں پڑھے، اور پھر 20 رکعتیں نماز تراویح کی پڑھ لے، تو یہ 50 رکعتیں ہو گئی جو آدمی مغرب سے اور عشاء تک پڑھ لیتا ہے. عام دنوں میں یہ کتنا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے عام دنوں میں. مگر کیونکہ شیاطین بند ہیں، انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی فرما دی ہے اور تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں. رب العزت پکارتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس سے عطا کروں. کوئی ہے جو مجھ سے معافی کا طلبگار ہو، میں اسے معاف کروں، میں اسے معاف کروں. کوئی ہے جو اپنی رزق کے لیے مجھ سے دعا کرے اور میں اس کو رزق عطا فرماؤں. کوئی ہے جو کامیابی کے لیے مجھ سے دعا کرے، میں اس کو کامیابی عطا کروں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اکرامات میں سے ایک کرم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ ایک آگ ہے، اور جب آدمی اس نفس اس آگ میں جلتی رہتی ہے تو ایک وقت آتا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ گزرتا رہتا ہے اور اس کو کنٹرول ہو جاتا ہے. اور یہ اس کی مثال ایک پودے کی سی بھی ہے کہ جس کو بوٹے کو لگا دیا جائے تو پھر وہ گرو ہونے لگتا ہے، پرورش اس کی ہوتی رہتی ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور پھر جس طرح مالی اس کی حفاظت کرتا ہے تو پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے اگر اس کو سمجھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا کہ اس میں وہ عبادت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرے، اور پھر اس میں اس کو وہ انوارات، وہ تجلیات، وہ رحمتیں حاصل ہوں
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مقدسہ میں عطا فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کو۔ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی کرتا ہے، مگر کیونکہ قرآن کا رمضان المبارک سے ایک بہت بڑا تعلق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں ملائکہ، روح اور خود اس آسمان دنیا سے اس دنیا میں آتے ہیں، اور سلامتی کی یہ رات فجر تک ہے، صبح صادق تک ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب میں اس کو تلاش کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ اگر پچھلی انبیاء کی امتوں کو دیکھا جائے تو ان کی بڑی زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ، 700، 800، 900، 1000، 1100، 1200 سال کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی کم عمر ہے لوگوں کی۔ تو جب پوچھا گیا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات عطا فرمائی، اگر اس میں عبادت کر لو تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا تم نے 1000 مہینے کی عبادت کی۔ اس مہینے میں قرآن کریم، فرقان حمید کی تلاوت حافظ، قاری، قرہ کرتے ہیں، اور تمام عام انسان وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ قرآن کریم، فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، اور کم سے کم ایک قرآن کریم، فرقان حمید کو رمضان المبارک میں مکمل کر لیا جائے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی دعا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نہ صرف قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا، بلکہ ایسی تمام چیزیں جس کے ذریعے امت کی رہنمائی کی جا سکتی تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، حضور نے اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا عفو۔ یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی دعا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے پہلے عشرے کی دعا جب پہلے 10 دن تھے تو اس وقت دعا کی جاتی تھی کہ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جب دوسرے عشرہ شروع ہوا جو 11 رمضان المبارک سے اور 20 رمضان المبارک کا تھا، تو اس میں استغفر اللہ رب من کل ذنب مکتوب، اور پھر تیسرے عشرے میں یہ دعا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے۔ لوگوں کو معاف کر دو، اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بہت خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو معاف کر دیتے ہیں لوگوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور وہ پسند بھی ان لوگوں کو کرتے ہیں جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے لیے معافی مانگے سب سے پہلے،
اور اگر کسی سے کوئی تکلیف ہوئی ہے، کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو پھر ان کو معاف کر دیا جائے۔ روزے کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی حالت روزے میں دعاؤں کو قبول منظور فرماتے ہیں، اور جو روزے کو روزے کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی اسپیشلی اس کے جس وقت روزہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے اور افطار کا وقت ہوتا ہے، یہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا عظیم الشان ہے، اور بندہ اس کی محبت کا اظہار صحیح معنوں میں اس وقت کرتا ہے کہ جس وقت وہ دسترخوان پہ یا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سامنے تمام حلال چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تھوڑے ٹائم کے لیے تو وہ تمام حلال چیزیں اس کے لیے حرام کر دی جاتی ہیں، اگر وہ حلال چیزیں ہیں، مگر تھوڑے ٹائم کے لیے اپنے رب کی محبت میں وہ ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے۔ کھانا تو دور کی بات ہے، وہ اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے حلال چیزیں، اب وہی چیزیں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، مگر وہ اس وقت ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کیا بہتر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ اور بندہ بہت قریب ہوتا ہے، اس کے اختیار میں یہ چاہے یہ کھا سکتا ہے، اس کے سامنے وہ تمام پھل رکھے ہیں، وہ تمام کھانے رکھے ہیں، وہ تمام فریش اور حلال کھانے رکھے ہیں جو یہ کھا سکتا ہے، مگر ابھی 1 منٹ باقی ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ فخر کرتا ہے، اور پھر جیسے یہ وقت ہوتا ہے یہ افطار کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر وہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے وقت کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اسی طریقے سے سحر کے وقت کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس میں بڑی آسانی ہے رمضان المبارک میں۔ آپ سحر کے وقت کو دیکھیں، اس کی دعائیں قبول ہیں۔ اس میں آدمی تہجد کی نماز، جو عام دنوں میں انسان کے لیے ایک مشکل ترین نماز ہوتی ہے، اور بڑے قبولیت والے لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے ہے بھی نہیں، یہ جن لوگوں کے کام وہی کرتے ہیں، مگر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تمام لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ کسی کرنے والوں کے لیے نہیں رہ جاتی، یہ سب کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ صبح سحری تو کرنی ہے، سحری کرنے سے پہلے آدمی وضو کر لے۔ اور میں اکثر اپنی جمعے کی تقریر میں یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت وہ وضو کرتے ہیں۔ تو پہلے وضو کر لو، پہلے وضو کر لیں۔ اپنے دسترخوان پہ جانے سے پہلے، ڈائننگ ٹیبل پہ جانے سے پہلے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں۔ تہجد کے 2 سے 8 رکھتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیں، اللہ آپ کو اور توفیق دے، آپ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، مگر کم سے کم 2 ہے، اور وہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ تو سحری کھانے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز تہجد پڑھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعاؤں کو قبول منظور فرمائیں۔ اللہ سے وہ رشتہ مضبوط اس مہینے میں ہو جاتا ہے جو عام دنوں میں ممکن نہیں ہے۔ تو بڑے کھلے ہوئے اس وقت معاملات ہیں۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جنت کا ایک دروازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے مختص کر رکھا ہے، اور اس کے ذریعے اس میں صرف ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو روزے دار ہوں، اس میں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں، اور باب الریان میں صرف وہی لوگ جائیں گے۔ باب الریان ایک جنت کا دروازہ ہے کہ جس میں داخلہ صرف انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ جو روزدار ہیں، اس میں کوئی دوسرا نہیں جا پائے۔
تو یہ سوچ لیں وہ تمام روزگار جو روزہ رکھ رہے ہیں کہ روزے کی جو غرض و غایت ہے اس کو پورا کیا جائے، روزے کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ گزارا جائے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں جہاں پر آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ آپ تعلق کم کر رہے ہیں لوگوں سے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی سے لڑیں یا غصہ کریں، خاموشی اختیار کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ تمام معاملات ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک وعدہ بھی ہے جو عید الفطر کے دن ملے گا۔ عید الفطر کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین سے ارشاد فرمائے گا کہ تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہوں، اب خوشی خوشی اپنے گھر جاؤ۔ تو یہ وہ نوید ہے جو سنائی جائے گی عید الفطر کے دن۔ زکوٰۃ سے متعلق رمضان المبارک میں زکوٰۃ ویسے تو آپ پورے سال میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، مگر اگر رمضان المبارک میں آپ دینا چاہیں تو یہ اس وقت یہ جو کووڈ-19 کا جو معاملات ہیں، کرونا وائرس کا ہے، اس وقت لوگ پریشان ہیں، تو آپ جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ویسے تو کسی بھی سال میں اس کے لیے کوئی خاص طور سے یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کی جائے، مگر اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کو کریں۔ صدقۃ الفطر اس دفعہ جو کیلگری اور سراؤنڈنگ کینیڈا کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ صدقۃ الفطر اس دفعہ $15 پر پرسن ہے، یعنی فی کس $15 ہے جو ہر کسی کو ادا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی گھر کا ذمہ دار ہے اور بڑا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ صدقۃ الفطر تمام لوگوں کی طرف سے ادا کر دے تو وہ ادا کر سکتا ہے، مگر اگر کوئی جاب کرتا ہے بچہ یا وائف یا بیٹی اور وہ خود اپنا ادا کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی ادا کر سکتی ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ صدقۃ الفطر کے مسئلے میں کہ اگر کسی کی یہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے نماز فجر سے پہلے یا اس کے بعد یا عید کی نماز سے پہلے، تو اس کا جو گھر کا فرد ہے جو بڑا ہے اس کے اوپر لازمی ہوگا کہ وہ اس بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ یہ صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ چیریٹیز جو ہیں جیسے الحمدللہ المدینہ کیلگری اسمبلی کے زیر اہتمام اس پورے شہر میں کیلگری میں اور اس کے علاوہ پورے کینیڈا میں جو دینی کام ہو رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید پیر بدی الدین سہروردی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ان کے زیر اہتمام اور دوسرے بزرگان دین اور اولیاء اللہ اور مساجد کے امام صاحبان جو کام کریں ان کا ساتھ دیں۔ آج یہ مساجد بن جائیں گی، کل انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کی قبر میں اللہ سبحانہ و تعالی اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آج یہ در و دیوار ہم سے اس چیز کی درخواست کر رہی ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی مساجد کو آباد کریں، ان کو بنائیں۔ یہ جو جنریشنز ہیں، یہ جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو چھوٹے بچے یہاں پر قرآن حاصل کر رہے ہیں، ان کو جگہوں کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے جو بھی انکمپلیٹ پروجیکٹس ہیں اس ادارے کے زیر اہتمام اس شہر اس ملک میں کسی جگہ پہ بھی ان تمام اداروں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو آپ مدد کریں گے، یہ جو آپ اپنے ڈونیشنز دیں گے، یہ یاد رکھیں کہ اللہ اپنا رکھا ہوا کبھی اپنا اللہ کے لیے جو چیز دی جاتی ہے، اللہ کے لیے جو کنٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، اپنا کبھی رکھتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے $1 آج دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں میرا ایمان ہے کہ اس وقت تو ایک کے نتیجے میں 70 کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک نماز پڑھیں گے، ایک فرض ادا کریں گے تو 70 ہے۔ تو اگر $1 دیں گے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو 70 اور $700 دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو گنبد خضرا مسجد کا جو پروجیکٹ ہے کیلگری میں، خدا را اس کے لیے ہیلپ کریں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بڑا کروشل معاملات ہیں، یہاں پر ہماری مساجد میں بڑے لمیٹڈ لوگ ہیں اور اس شہر میں صرف یہ ایک واحد ایسی مسجد ہے کہ جہاں پر اس وقت نماز ہو رہی ہے اور نماز تراویح ہو رہی ہے۔ تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جناب علامہ انیس صاحب ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے رمضان
کس طرح گزارنا ہے رمضان کے مہینے میں، کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے اخراج کرنا ہے، صدقات خیرات، وہ بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضر قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام میں ہم لوگ لائیو ہے۔ روزانہ اس ٹائم شبینہ ہوتا ہے۔ دارالعلوم کنز ایمان کے جو ہمارے بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ شبینہ پڑھتے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم لائیو جا رہے ہیں گنبد خضرا مسجد میں، جہاں پر بچے شبینہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ سماعت کیجیے۔ آج کا یہ پروگرام گرین رمضان ڈے 21 اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناؤ لائیو ٹو دا شبینہ۔ Alhamdulillah, the students of Darul Uloom Kanzul Iman are getting ready for the Shabina. We'll be starting shortly in about a couple of seconds, just some technical difficulties, and we'll be starting. Until then, recite salawat ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin ma'adin al-judi wal-karami wa alihi wa barik wa sallim. Salatan wa salamun alayka ya Sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya rahmatan lil alameen. The students of Darul Uloom Kanzul Iman are now live for Shabina. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصله قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر أوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فكنا نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل للذين يكتبون فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئات وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلن يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك
ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموكم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا أنفسهم وما يشعرون وإذا جاءت آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد ما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعض ما كانوا يكسبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعض مما كانوا يكسبون يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعض ما كانوا يكسبون
يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم حياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلكا بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخدم من بعدكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني أعمل سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم يردوهم ويلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالية لذكورنا ومحرم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أجرنا من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه وقاسم رزقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.